खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के 12 शागिर्दों में से बर्तुलमाई के बारे में सीखेंगे। बर्तुलमाई उसका खानदानी नाम था। उसका अपना नाम नतनेल था। बर्तुलमाई का मतलब है तुलमाई का बेटा। नतनेल तुलमाई का बेटा। नतनेल का मतलब है खुदा का तोहफा। वो अपने दोस्त फिलिपुस से बहुत मुख्तलिफ था। वो ईमान से भरा हुआ, गौर फिक्र करने वाला और ध्यान ज्ञान करने वाला शख्स था। वो मौफौकुल फितरत से बहुत मुतासिर था। वो हर बात को शुरू ही से बहुत शिफाफ और दुरुस्त तौर पर समझने की सलाहियत रखता था। यहाँ हम बताते चलें कि इब्रानियों में एक फिरका ऐसा भी था जो तुलमाइन कहलाता था, जो कलाम पर बहुत ध्यान ज्ञान करता था। हो सकता है कि नतनेल का उनके साथ कोई ताल्लुक हो, गो के इसके इम्कानात कुछ ज्यादा नहीं। वो कानाए गलील का रहने वाला था, जो कि गलील का एक छोटा सा गांव था। यीशु से उसकी मुलाकात फिलिपुस ने करवाई थी, सो वो दूसरों को भी जानता था। बाइबल में सिर्फ एक ही ऐसा हवाला है जो हमें उससे मुतालिक आगाही देता है, और वो हवाला है यूहन्ना 1:43 आयत। मेरा ख्याल है कि आप इस शागिर्द को दिलचस्प पाएंगे। 43 आयत में लिखा है, दूसरे दिन यीशु ने गलील में जाना चाहा और फिलिपुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो ले। और फिर 45 आयत में लिखा है कि फिलिपुस ने नतनेल से मिलकर उससे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया। वो यूसुफ का बेटा यीशु नासरी है। सो इससे हमें क्या पता चलता है? इसका मतलब है कि नतनेल कलाम को खंगालता था और हक का मुतलाशी था। इससे हमें पता चलता है कि वो मसीह से मुतालिक पेशीन गोइयों का मुतालिया कर चुका था। और क्योंकि जिस तरह फिलिपुस ने उसे कहा कि जिसका जिक्र मूसा ने तौरात में और नबियों ने किया है, वो हमको मिल गया, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि नतनेल तौरात और सहाइफे अंबिया का पढ़ने वाला था। इस बात का भी गालिब इम्कान है कि फिलिपुस और नतनेल घंटों घंटे इकट्ठे बैठकर पुराने अहदनामे का मुतालिया करते रहे हों, क्योंकि वो दोनों ही मसीहा के मुतलाशी थे। वो हमें मिल गया है जिसके बारे में मूसा ने लिखा था। सो पहली बात जो हम नतनेल से मुतालिक सीखते हैं वो ये है कि वो कलाम मुकद्दस का पढ़ने वाला, हक और खुदा का मुतलाशी था, और ये इसके हक में अच्छी बात है। जैसे कि हमने फिलिपुस के बारे में भी देखा था, वो खुदा की सच्चाई की तलाश में था। वो मसीहा को ढूंढ रहा था। लेकिन 46 आयत में लिखा है कि वो भी एक गुनाह में फंसा हुआ था। उसमें भी एक कमजोरी थी, और नतनेल ने फिलिपुस से कहा कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? ये मजाहिया सा मालूम होता है। कानाए गलील भी कोई अहम या मशहूर इलाका नहीं था जहां वो रह रहा था, और वो बहुत ही छोटा सा इलाका था। नासरत अच्छी शोहरत का हामिल नहीं था, और वहां के लोग झगड़ालू और अनपढ़ थे। इस इलाके से सिवाय मुश्किल के कभी कुछ नहीं निकलता था। हमें इस बात का तो इल्म नहीं कि उनके शहरों का आपस में कोई मुकाबला होता था या नहीं, लेकिन नतनेल के दिल में इस शहर से मुतालिक अच्छे ख्यालात न थे। उसने एक घिनौने गुनाह का इर्तिकाब किया, और वो गुनाह था तासुब का गुनाह। उसने एक दूसरे शहर के खिलाफ तासुब का इजहार किया। क्या आप जानते हैं कि तासुब क्या है? तासुब का मतलब है अमूमी तौर पर किसी के मुकाबले में अपने अंदर बर्तरी के जज्बात रखना। उसने तो सारे नासरत शहर को ही बुराई का गढ़ करार दे दिया और कहा कि वहां से कोई अच्छी चीज निकल ही नहीं सकती। तासुब बहुत भयानक है। तासुब ने बहुत से लोगों को सच्चाई सुनने से महरूम रखा है। क्या ऐसा नहीं है? क्या आप जानते हैं कि वो क्या था जिसने फकीहों और फरीसियों को यीशु पर ईमान लाने से रोके रखा? वो था तासुब। वो यरूशलेम से नहीं था, वो उनकी दरसगाहों से तरबियत याफ्ता नहीं था, और यहाँ तक कि अमाल की किताब में उन्होंने शागिर्दों से मुतालिक भी कहा कि इन्हें क्या मालूम, ये अनपढ़ और नावाकिफ गलीली आदमी हैं, इनके पास तो तालीम ही नहीं है। आज लिबरल्स यानी आजाद ख्याल लोग हमसे मुतालिक ऐसी बातें कहते हैं। ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो मसीहियत को नस्ल परस्त मजहब समझते हैं। तासुब एक ऐसा हरबा है जिसे इब्लीस इसलिए इस्तेमाल करता है कि लोग अंधे हो जाएं और सच को ना देख पाएं। इस तासुब के सबब से यहूदी कौम बहरी रही और अपने मसीहा की आवाज को ना सुन पाई। सो नतनेल ने तासुब का इजहार किया।
ایک چیز جو آپ ان 12 میں کبھی نہیں دیکھنا چاہیں گے وہ ہے تعصب رکھنے والا شاگرد۔ وہ اچھا شخص تھا، اچھی سوچ کا حامل تھا، دھیان رکھتا تھا، کلام کو جانتا تھا اور مسیح کا متلاشی اور مشتاق تھا، لیکن وہ تھا متعصب۔ فلپس نے اسے 46ویں آیت کے آخر میں ایک حل بھی دیا۔ وہ کہتا ہے چل کر دیکھ لے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعصب کتنا گہرا تھا۔ اگر تو وہ واقعی بہت گہرا تعصب رکھتا ہے تو وہ کہے گا اس زندگی میں تو میں کبھی اس سے نہیں ملوں گا، لیکن اگر اس کا تعصب اتنا گہرا نہیں تو وہ ضرور اس پر غلبہ پائے گا، اور اس نے اپنے تعصب پر غلبہ پا لیا۔ اور ہم 47 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہے یسوع نے نتنیل کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کے حق میں کہا۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ نتنیل مسیح کی طرف جا رہا ہے جس کا تعلق ناصرت سے ہے، اور خداوند نے اس سے متعلق کہا کہ دیکھو یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے، اس میں مکر نہیں۔ جب خداوند نے برتلمائی سے کہا کہ یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے تو اس میں خداوند کیا کہہ رہے ہیں؟ اسرائیلی در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ میرا مطلب ہے یا تو آپ یہودی ہوتے ہیں یا پھر غیر یہودی۔ اصل لفظ کا مطلب ہے حقیقی یہودی، ایک حقیقی اسرائیلی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہودی ہوں اور حقیقی یہودی نہ ہوں؟ جی ہاں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اسرائیلی ہوں اور حقیقی اسرائیلی نہ ہوں؟ جی ہاں۔ رومیو 9:6 آیت میں لکھا ہے لیکن یہ بات نہیں کہ خدا کا کلام باطل ہو گیا، اس لیے کہ جو اسرائیل کی اولاد ہیں وہ سب اسرائیلی نہیں۔ ایسے یہودی بھی ہیں جو جسمانی اعتبار سے تو یہودی ہیں لیکن وہ عہد کے اعتبار سے یہودی نہیں، کیونکہ وہ ایماندار نہیں۔ وہ حقیقی یہودی تھا، خدا کا خوف ماننے والا، خدا کا متلاشی، جو مسیح کا مکاشفہ پانا چاہتا تھا، ایک حقیقی یہودی۔ یسوع نے فرمایا اس میں کوئی مکر نہیں، یہ ایک ایماندار اور وفادار یہودی ہے جو کہ خدا کا متلاشی ہے۔ سو نتنیل کے لیے یہ ایک بہترین تعریف تھی، لیکن اس قدر اچھی شخصیت بھی تعصب کے گناہ کی وجہ سے داغدار تھی۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند ہر وقت کسی نہ کسی نااہل شخص کے ساتھ کام کرتا رہتا ہے، بھلے وہ کتنا ہی بہترین کیوں نہ ہو۔ اس کا دل اچھا تھا، وہ خدا کی سچائی کے ساتھ وفادار تھا، اس کے دل میں مکر نہیں تھا اور نہ ہی اس کی زندگی میں منافقت تھی، اور خداوند نے اس کے تعلق سے یہی بات کہی بھی۔ یہ کیسا حیران کن اور خوبصورت تعارف ہے۔ پھر 48 آیت میں نتنیل یسوع سے پوچھتا ہے تو مجھے کہاں سے جانتا ہے؟ تجھے یہ سب کچھ کیسے معلوم ہے؟ تو نے تو ابھی مجھے دیکھا ہے اور میرے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے۔ یسوع سے جواب دیتا ہے اس سے پہلے کہ فلپس نے تجھے بلایا، جب تو انجیر کے درخت کے نیچے تھا میں نے تجھے دیکھا۔ اس بات سے تو وہ ششدر رہ گیا، تجھے کیسے معلوم کہ میں انجیر کے درخت کے نیچے تھا؟ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچیں کہ وہ انجیر کے درخت کے نیچے کیا کر رہا ہے۔ بنیادی طور پر فلسطین میں انجیر گھروں کے ارد گرد بھی لگائے جاتے تھے، اور ان جگہوں پر بھی جہاں انہیں فصل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہو۔ انجیر کا پودا 15 فٹ تک لمبا ہوتا ہے اور اس کی ٹہنیاں 25 فٹ تک پھیل جاتی ہیں۔ وہ بہت سایہ دار بھی ہوتا ہے اور اس گرم علاقے میں اس کا بہت فائدہ تھا۔ بہت سے غریب گھروں میں صرف ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اور ہوا چلنے پر وہ لوگ انجیر کے درخت کے سائے میں ٹھنڈک پاتے اور انہیں اطمینان ملتا تھا۔ اس کے علاوہ انجیر کا درخت وہ واحد جگہ ہوتی جس کی چھاؤں میں آپ گھریلو شور شرابے سے بچ کر اطمینان پاتے تھے۔ سو انجیر کا درخت ہی ایسی جگہ بنتی تھی جہاں پر آپ کے پاس تنہائی میں گیان دھیان، دعا کرنے، خدا سے ملاقات کرنے کے لیے بہترین جگہ ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ فلپس بھی باقی یہودیوں کی طرح انجیر کے درخت کے نیچے خاموشی میں گھر کے شور شرابے سے دور دعا کرنے کے لیے گیا ہو۔ وہ انجیر کے درخت کے نیچے چھاؤں میں خدا کی تلاش میں تھا، اور یسوع اس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے دیکھا، میں نے تجھے گیان دھیان کرتے دیکھا، میں نے تجھے تلاش کرتے دیکھا، میں نے تیری کشادہ دلی کو دیکھا، میں نے تیری خفیہ جگہ میں تجھے دیکھا، میں نے تیری حقیقی خواہش کو دیکھ لیا تھا، میں نے جان لیا تھا کہ تیری دلی آرزو کیا ہے اور تو کیا جاننا چاہتا ہے، اس لیے میں یہاں موجود ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ نتنیل انجیر کے درخت کے نیچے دعا کر رہا ہو کہ اے خدا مجھے اپنا مسیح دکھا، اور ساتھ ہی فلپس تیزی سے ڈالیوں کے نیچے سے برآمد ہوا اور نتنیل سے یوں مخاطب ہوا کہ نتنیل مجھے مسیح مل گیا ہے،
تیری دعاؤں کا جواب مل گیا ہے، وہ ناصرت سے ہے۔ اور پھر نتنیل کہنے لگا کہ فلپس تم مذاق کر رہے ہو، میں کہنا چاہتا ہوں اس کو معلوم تو تھا ہی کہ میکا نبی نے کہا ہے کہ وہ بیت لحم سے آئے گا، اور ناصرت سے تو کوئی اچھی چیز نکل نہیں سکتی۔ پھر فلپس اس سے کہتا ہے چل کر دیکھ لے۔ اس کی خواہش نے اس کے تعصب پر غلبہ پا لیا اور وہ اپنی آنکھوں سے اس مسیح کو دیکھنے کے لیے چل کھڑا ہوا۔ یہ اس کے لیے کافی تھا۔ نتنیل نے 49 آیت میں یسوع سے کہا، اے ربی، تو خدا کا بیٹا ہے، تو اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ کیا آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ 3 سال کے بعد فلپس کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ وہ خدا ہے بھی کہ نہیں، لیکن نتنیل نے اسے دیکھتے ہی جان لیا۔ اس نے اس کی حضوری میں الوہیت کو دیکھا۔ فلپس کا نظریہ یہ تھا کہ جس سے متعلق موسیٰ نے لکھا تھا وہ ہمیں مل گیا، لیکن وہ اس کی حقیقی پہچان سے ابھی تک لا علم تھا۔ لیکن نتنیل فوری طور پر جان گیا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے۔ کیسا دل ہے، کیا عزم ہے۔ اور پھر یسوع نے اس سے یہ کہا، میں نے جو تجھ سے کہا کہ تجھ کو انجیر کے درخت کے نیچے دیکھا، کیا تو اسی لیے ایمان لایا ہے؟ تو ان سے بھی بڑے بڑے ماجرے دیکھے گا۔ تو اس لیے ایمان لایا کیونکہ میں غیب کا جاننے والا اور علیم کل ہوں۔ تو جانتا ہے کہ صرف خدا ہی عالم الغیب ہے، اور اسی سبب سے تو ایمان لایا۔ ابھی تو آغاز ہی ہے۔ 51 آیت میں پھر لکھا ہے، پھر اس سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تم آسمان کو کھلا اور خدا کے فرشتوں کو اوپر جاتے اور ابن آدم پر اترتے دیکھو گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نتنیل مسیح کے جلال کو دوسروں سے زیادہ بہتر طور پر سمجھتا تھا۔ اس نے دوبارہ کبھی کوئی سوال نہیں کیا، اس کے دماغ میں کبھی کوئی اور خاکہ نہیں ابھرا، بلکہ وہ تو اس سارے واقعے میں دوبارہ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ شروع سے ہی پتھر کی طرح مضبوط تھا۔ سو ہم ملتے ہیں نتنیل برتلمائی سے۔ وہ حق کا متلاشی تھا، وہ متصب تو تھا لیکن اس کا قیدی نہ تھا۔ وہ دیانتدار، مرد دعا، دھیان و گیان کرنے والا اور ایسا شخص تھا جس نے اپنا آپ مکمل طور پر مسیح کے تابع کر دیا تھا۔ وہ شوق رکھنے والے ذہن اور ایمان سے بھرپور دل کا مالک تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے سمجھا، یسوع نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس پر حیران کن مکاشفات ظاہر کرے گا، اور اس کے بعد اس نے جو کچھ بھی دیکھا وہ جانتا تھا کہ وہ سب آسمان کے کھل جانے کا ہی نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس فلپس کو کبھی ان باتوں کی حقیقت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ خدا نتنیل جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے جن کا ایمان بڑا ہو، سوچ واضح ہو اور وہ فکر رکھنے والے ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خام مال کو لیتا ہے اور اس کو استعمال کے قابل بناتا ہے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔